وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى عز اسمه في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات. Dear sisters and brothers, as already been announced by the first half an hour, I'm just going to talk in English. While I was speaking in Urdu, I was just talking on the topic of book and guidance. And according to that, I was gradually coming towards the ayah which was about the unseen, the belief in unseen, the ghaib. Anyway, I have to relate, as I have been asked by some of the brothers, and there was a brother, doctor brother, he called me and he said that he wants me to speak on the importance of education in Islam. And of course, he means by education the science and astronomy and all those subjects. So of course a very detailed topic to discuss, but I'll try my best today and tomorrow to at least discuss something in front of you. And let me tell you again that my talk will be focused on the children, because they have been missing from all these days. You have been hearing in Urdu and they were missing. So basically I'll start from the lowest level so they can also understand that what this knowledge means and what this learning and knowledge has its significance. You see, Quran is elaborating knowledge, but just asking you a question. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون? What do you think? A person, a learned person, is he, and a person who's ignorant, who don't care for knowledge and learning, are they both equal? This is a way of asking that they are not. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا? Is this man, it has no value, and he was not to talk about. It has no value, this man. So these are the questions that Allah subhanahu wa ta'ala is asking in Quran to ask you, that you decide. What do you think, that an ignorant person and a learned person, they can be equal? No way. So Quran has decided itself that they cannot be equal. You see, there is no discrimination in Islam on the basis of race, color, riches, or wealth. But of course, Islam does carry educated person and an ignorant person. They have a different status. They can be equal. So as I said that my speech will be focusing the kids, my youngsters and the kids, then I'll say that, see, the Prophet has said that I am the city of knowledge and Ali is its gate. Sallu ala Muhammad wa alayhi.
Now you see, if there would have been anything precious more than knowledge, he would have said that I am the city of power, I am the city of wealth, I am the city of riches. But he didn't say this. He said, I am the city of knowledge, and Ali is its gate. He wants to bring in our minds that, you see, if you have knowledge, you can obtain each and everything, but it's not necessary, the vice versa, that if you have money, you cannot obtain knowledge. It's not necessary. You see, if you go back to the history, you will see that many kings, the emperors, they have lost their empire because of the ignorance. They were ignorant people. And at the same time, Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, he's telling to Kumail ibn Ziyad, we have been reading Dua Kumail every Thursday night. He's saying, Ya Kumail, al-ilmu khayrun min al-mal. O Kumail, this knowledge is precious, it's better than the wealth. Why? Because you protect your money and knowledge protects you. You see, if we have money, you see, you have heard in many cases, several cases, that the thieves, the burglars, they have broken into the house and they run away with all your wealth. But you have never heard that there was a learned person and there were the thieves, they came into his house and now he's ignorant. Even if they run away with their degrees, that person who has obtained knowledge, he cannot be robbed of his knowledge. But he can be robbed of his money, of his wealth. So that's what Imam is trying to tell us, that if you will obtain knowledge, you are not going to be robbed and you're not going to lose anything. But of course, you can be robbed of your money, of your wealth. So you see, money can be stolen, but your knowledge, your learning cannot be stolen. No one can steal. You come and announce, declare in front of all the person that I'm a learned man. No one can steal your knowledge. But if you, by chance, if you say I'm a rich man, you have a danger that someone may come and take your riches away. So you see, for an ignorant person, this world is like a dark room. And you can understand, my younger brothers, that what are the disadvantages of a dark room. If you just put some diamonds and the stones, and you just tell me and go and bring the diamonds, where's the diamond? I can't distinguish between those diamonds and the stones because the room is dark. The same thing is with an ignorant person. He cannot distinguish between what is good and what is bad because of his ignorance. And that is why Imam Ali alayhi salatu wasalam has said, salawat. He has said that an ignorant person is like a dead body walking. The only thing in my life, he's dead. He cannot be of no use to him or to others, the persons, the brothers of the community. He cannot do anything. He's a dead person if he's ignorant. You see, to summarize this topic, because I have to go back into Urdu also, because brothers are staring at me that their time is also to be there. So if I just summarize this topic, knowledge produces a personality like Imam Khomeini Rizwanullah alayh. And ignorance makes a person as lower as Saddam. So you can understand this. This is the advantage of knowledge, and this is the disadvantage of ignorance. And that is why all the prophets and the imams, they have emphasized so much on learning and knowledge. Now let me talk something to the parents here who are present here, or those, my brothers and sisters. We have a responsibility on us towards our kids. No matter whether we accept or not, we are answerable to Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. You believe me, there are a hadith which says that there are many faults and mistakes that the kids will be doing and their parents will be punished for that. Why? Because they have not guided them. They have not told them what is good and what is bad. And there's a very famous book, the name is Mustadrak. There's a hadith there that the Prophet is saying that woe
to the parents of the later period, that they will not encourage their kids, their youngsters, to seek knowledge. Some of the companions, they asked that, Prophet, do you mean the fathers, the parents, disbelievers? He said, La, abahumul mu'minun. I'm talking about the believer parents who believe in Allah, who believe in the day of resurrection. I'm talking about that they will just satisfy themselves with the cheap benefit of this world, and they will not encourage their children to go after the knowledge. And they will be the most unfortunate persons of that period. Prophet is saying this. You see, we just satisfy that our youngsters and the boys, they are going on jobs, they are working, but we don't care that what sort of job they are going on, in what sort of person they are coming in contact with. And we don't care just because they are bringing the money, and they are bringing the money and they are helping. We just don't care what sort of job they are working on, the shopping, in where the grocery stores or things like that. But we don't care that what sort of thing they are selling. Either they are coming in contact with the illegitimate things which are not lawful in Islam. We don't care because they are bringing the money. So we don't care for that where they are working, but still they are bringing the money. So we just praise them, we encourage them. So this is not good. We have to look into. You see, let me say this, that the coaching of a child, of a baby, it starts right from the life of the mother. Let me say this. Allah has put this a nature of the baby, that the baby awakes right early in the morning. Maybe because the baby wants to wake up the parents to get up and make wudu and just ready for the salat. But what we do, we just pat him and make him sleep again, because the baby is disturbing us, disturbing our sleep. You see, now we pat the baby and make him sleep again, but when this baby grows, and then we want to go for salat, and this person won't go for salat, because you made this habit, you made him sleep at the time, and after that you come to Molana that please give some dua, some ta'weez for my boy. What Molana can do now, when you have a chance, you can do that. You didn't care for that. You just let him sleep because you're being disturbed. That's all. You're being disturbed. And this is a nature. You see, it's not the baby of the Muslim babies, but you go and see this is a nature of a baby, that he or she gets up right early in the morning and he wakes up the person, but you don't care. Let me ask you one question right now here, that why are we earning? Why? If you just put a question in front of us and just think and consider that why are we earning? What is the purpose? What is the goal that we are earning? Of course, we have passed our lives. We say we are earning for our children, for our kids. We are seeing a good future for our kids. Now believe me, if we are not going to train our kids Islamically, millions of dollars which you are going to accumulate in this period of 20 or 30 years, they are going to destroy this $1 million within no time. So even it is not good in your interest, the riches, the wealth which you are accumulating or collecting for your kids, and if they are not being guided, then they are going to just destroy this wealth within no time. There are different ways to destroy the wealth. There are examples, you see. So it is our duty, when we are concerned about the future of our kids, we should also concern that how we are going to train them Islamically, that they should not destroy this property which I am just accumulating this wealth with labor and all these things. So we should know. There's a joke, I think, or somebody told me. There was a house, there was a Muslim family, and the father and mother, they both were working. And the father used to work about 3 jobs, right from before Salat Fajr until the night, and he was working. So on the weekend, when the kids, they saw their father,
They just screamed and said, "Mama, some stranger has come into our house," because they didn't see their father. Because before they can get off and get ready for the school, the father is out. And when the father is coming inside the house, the father doesn't have any time to educate their kids. Because why? They're earning money. And for whom? When you ask them, they'll say for the kids. And kids, what they are going to do? They're going to destroy the money one day. So what is our goal? It's a circle. It's going to destroy. So it's better not to earn. When we know the result that this money is going to be destroyed within no time, then what is the use of earning this money and accumulating this money? So you see, if we go back and see that, does it make sense if we don't train our children? We don't bring, you see there's a school I heard here, the Islamic school. It's our duty to bring, at least in this society, so drastic society here in America, if we don't bring our children and kids here at least for 2 hours every week, it's a big encouragement for the kids. They can see. You see, we have a school here, there in Washington. We are having Islamic programs, Islamic Sports Day. And we tell the children, you see, we have Islamic soccer. They ask, what is Islamic soccer? I said, Islamic soccer is this, that there is no referee. You have to play, there shouldn't be any foul. You shouldn't push one another, because Allah is seeing you. This is Islamic soccer. You have to play. Islam says to play, but Allah is seeing. So don't push, don't play foul. Allah will catch you in the day of resurrection. Salawat Muhammad wa alayhi. So Islam does his everything, but we have to train them Islamically. We have to guide them Islamically. Just remember, now coming on the topic that what is the relation between these studies, the sciences and Islamic studies. You see, actually the relation between these Islamic studies, when Islam is talking, when the Quran is talking about knowledge and learning, it means that Islamic knowledge plus all the subjects which can be used in the welfare of the humanity. Islam doesn't mean only Islamic knowledge. We do need doctors, we do need engineers, we do need the physicians, surgeons, and this is wajib. Of course, it is a different kind of wajib kifai. If there is no doctor in the community, it's wajib on every one of us to become a doctor. It's wajib. So who says that Islam only encourages to go and become mullah? No, of course we do need clergy, but we also at the same time we need that there should be doctors, but we need Islamic doctors. We don't need the doctors that if you go to them and they'll say, okay, my fees is $100. If you give me, then I'm available. If not, I'm not available. Islam doesn't teach us this. You see, there's a university in Iran, in Tehran. This Jami Imam Sadiq, salamullah alayh. As far as I know, before it was an Naqvi, just a branch of the Oxford University, and it's affiliated to the Oxford University. Now you go and see there's every faculty. You go, there's philosophy, there's astronomy, there's science, there's everything, there's logic, and everything's there. But it's compulsory for everyone who goes there and takes the admission to just go through a condensed course of 2 years in theology. Then he is free to go any field he wants. Why? Because these 2 years is going to check him when he's going to study philosophy, when he's going to study logic, when he's going to study astronomy. These 2 years he'll be trained that how you are going to make use of that philosophy there. Otherwise he will not make good use of this philosophy. He will use this philosophy in proving that Allah is not there, instead of proving the existence of God. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. So these 2 years, he has been trained to go through a condensed course of 2 years in theology and jurisprudence. Then he's free to go in medicine or go in any field. This is the way, the Islamic way. So now the relation between the Islamic studies and the rest of the subjects is the relation of a body and soul. It's very easy to understand. Children can understand this.
You see, there are two things in a person, in a human being. One is body and one is soul. And we can easily understand that soul is more important, the spirit, the ruh, is more important than the body. Because this body, of course, you have to respect this body. But as far as the soul is there, and after the soul is gone, now it's become impure. You cannot touch this. You have to go and take a shower. So it means that till the time the soul is there, the spirit is there, this body is important. And the soul is gone, the same thing is there. You study astronomy, medicine, chemistry, physics, anything you want. But if the soul is not there, you cannot make any good use of that physics or chemistry. You cannot make any use of that literature or anything you want if the soul is missing. If the soul is there, you can make good use of your learning and knowledge. So the relation between the Islamic studies and the rest of the subjects is the same thing. The rest of the subjects is like a body, and the Islamic studies like a soul, the spirit. And the spirit is missing, nothing is going to do good to you. All people they say that, okay, the persons, they study and they do research and they obtain degrees, PhDs, and things like that. They get respect in this world, and they are being honored, everything. I agree to this, that they are being honored. But you see, in the last, just I will bring one thing. You see, there is an honor given by this world, and there is an honor given by Allah subhanahu wa ta'ala. And there is a vast difference between these two honors. And let me ask you, what the maximum honor can this world can give to you? What is that maximum honor or respect this world can give to you? What I heard is that there is a guard of honor. When some of the head of the state or VIPs, they went to another country, they just give a guard of honor, and they just spread the red carpet, and they say red carpet, guard of honor. If some head of state went to another country, he goes to another country, they spread a red carpet in his honor and make that VIP to walk on this red carpet. That is the best way in this world to give honor to some person. But what Islam is saying a person who is studying Islamic knowledge, Allah tells the angels to spread their wings and make those persons who are studying Islamic knowledge to walk on the wings. Now you tell me, those persons who are being honored by this world, they are made walk on the red carpet, and those persons who are studying the ilm of Allah, the knowledge of Allah, they are made walk on the wings of the angels. So, salawat Muhammad. And we can understand there is a vast difference, because this carpet is a creation of the human beings of this world, and the angels are the creations of God, and they are heavenly beings, and walking on the wings of the angels are far better than walking on this red carpet. So it's not that. Allah is also giving you honor and respect. And this respect is, I can tell you, is more lasting than the respect the world is going to give it to you. Because this respect is only up to this world. It won't have any impression, effect on the world hereafter. But that respect, it has impression here in this world as well as in the world hereafter. Now, in the last, let me tell you one thing, that Quran has decided and said that what is the fruits of learning and knowledge. If you just come in the beginning of the Quran and see where Quran is talking about the story of Prophet Adam, you see there, and see the objection of the angels. What did they object? They said, أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ? Are you going to
make your representative, your vicegerent on the earth, such a being who is going to shed the blood and make mischief on this earth? And what did Allah said? You see, Allah said, I have given knowledge to Adam. I have given ilm to Adam. You see, apparently this answer is quite irrelevant what the question has been asked. Because the angels, the objection of the angels was this, that you are going to make a vicegerent such a being who is going to shed the blood. Allah subhanahu wa ta'ala should have answered, no, they are not going to shed the blood. But he didn't answer this. He said that I have given knowledge to Adam. Now Allah subhanahu wa ta'ala wants to bring into our minds that if there is knowledge, there will be no fasad, no corruption, no mischief. Because he is saying in answer that I have given knowledge to Adam. It means that if there will be knowledge, there will be no mischief. If there will be knowledge, there will be no corruption, there will be no shedding of the blood. So if there is any community and they have fights, differences, and they have the mischievous character, you can understand that they are lacking of knowledge. I can only say this. Any community, and if they are fighting with each other, then Allah subhanahu wa ta'ala, according to Quran, they are lack of knowledge. And they should go after the knowledge. And that's what we see in Karbala. You see, there were 72 persons, but their heart beating was one. There were 72 hearts, but decisions was one. They consider in one way, the thing in one way. And that is the secret of the victory of Karbala. That there were 72 people, but they think in one way. And that is why the Yazid, he has to face this defeat because of this. Because there was the unity, the brotherhood, the integrity they have. So that's why you see. So now just praying in the last, just may Allah bless our youngsters and our grown-ups too, and the children, and give us strength to work solely for the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah count us in the army of Yawm Zaman, and may Allah hasten His reappearance as soon as possible. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat Muhammad wa alihi. تو آیت تو میں نے پڑھی ہوئی آپ کے سامنے، اور آج میرا ارادہ تھا کہ آپ کے سامنے کچھ غیب کے بارے میں عرض کروں، اس سے ہدایت کے بارے میں کچھ تھوڑا سا کہ صحیح ہدایت کیسے ہو سکتی ہے. صلوات ہے جو پانی نہ اور فرمائیں کہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ قرآن ان کا ہادی ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب غیب ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری دنیا کا سلسلہ یہ چل ہی نہیں سکتا بغیر غیب پر. ساری چیزیں ہماری دنیا کا جو سسٹم چل رہا ہے یہ سب غیبی پر چل رہا ہے. اب دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دادا اور ہمارے سکڑ دادا اس سے پہلے وہ بہت بڑے عالم تھے، کہ ہم نے دیکھا ان کو؟ صرف غیب پہ کی باتیں ہیں. آپ جو ہم کو یقین کر لیتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے آج سے 10 پشت پہلے جو گزرے ہیں ہمارے دادا وہ بہت بڑے عالم تھے، تو یہ غیب پر ایمانی تو ہے. اور کیا چیز، ہم نے تو نہیں دیکھا اپنے دادا کو، لیکن مانتے ہیں کیونکہ یہ بات ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ بہت بڑے عالم تھے، تو ان کا بھی ہوگا. آپ نے کہا ہمارے بھائی جو تھے آج سے بہت پہلے وہ آسٹریلیا میں رہتے تھے. بہت سے لوگوں نے آسٹریلیا نہیں دیکھی لوگوں نے، لیکن مانتے ہیں. کوئی یہ کہتا تھا ہم نے نہیں دیکھی لے بغیر دیکھے ہم مانیں گے نہیں. کوئی ضد کرتا ہے اس بات کی. پھر کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن نارتھ پول نہیں دیکھا؟ بہت سے ہوں گے، اکثر ہم میں ایسے ہوں گے. الاسکا نہیں دیکھا جو کہ امریکہ میں، لیکن سب غیب پر ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ موجود ہے. آپ بتائیے اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں کہ وہ موجود ہے؟ تو ہمارا عقیدہ جو ہے، بنیادی عقیدہ جو ہے وہ بھیا غیبی پر شروع ہوتا ہے. ہر چیز جو ہے وہ غیب کے اوپر ہے. اللہ غیب،
اور وہ بھی ایسا غائب کہ نہ دکھا ہے نہ دکھے گا. جب جناب موسیٰ نے خواہش ظاہر کی تھی تو ارشاد ہوا لن ترانی. اب لن کا ایک فائدہ ہے عربی کے اندر جو مستقبل کی بھی نفی کرتا ہے، یعنی نہ دیکھ سکتے ہو نہ دیکھ سکو گے. لن ترانی، تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے اور نہ دیکھ سکو گے آگے. تو آپ بنیادی عقیدہ جو شروع ہوتا ہے وہ غیب سے ہی شروع ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجیں تو اچھی بات بتائیں آپ کو. شکریہ. تو عقیدہ ہی ہمارا مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہی غیب سے شروع ہوتا ہے، سمجھے آپ. اور بھیا اگر غیب پر ایمان نہ رکھیں تو ہر چیز غائب ہو جائے گی. نہ اللہ پر عقیدہ رہے گا، نہ قرآن پر عقیدہ رہے گا، نہ اسلام پر عقیدہ رہے گا، نہ ملائکہ پر عقیدہ رہے گا، نہ انبیاء پر رہے گا. ہمارے لیے تو سب تو غیب پہ ایمان ہے کہ نہیں؟ مسلمان آخری اتنا الرجک کیوں ہے غیب سے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو معلوم ہوا کہ سب کو ماننا چاہتا ہے، ایک غیبت کو نہیں ماننا چاہتا، اس لیے الرجک ہو گیا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اس غیبت کو نہیں ماننا چاہتا، باقی ساری غیوب کو ماننے پر تیار، اور نہ مانے تو اسلام سے خارج ہو جائے، نکل جائے اسلام سے. اس لیے کہ ابتدا سے آپ دیکھیں اللہ غائب، جنت غائب، جہنم غائب، ملائکہ غائب، انبیاء غائب. کیا چیز حاضر ہے ہمیں بتائیے؟ بس ماننے والے حاضر ہیں، باقی جن کو مانا جا رہا ہے سب غائب ہیں. اچھا ایک آپ غور فرمائیں اس چیز کے اوپر. اچھا خود رسول اللہ غائب رہے، یہ تاریخی آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. رسول اللہ، علامہ مودودی نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں، انہوں نے لکھا ہے جب یہ سورہ اترا تبت یدا تو ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیلہ وہ بہت ناراض ہوئی اور اس نے کہا کہ اچھا اب محمد کی اتنی ہمت ہو گئی کہ ہمارے میاں کے بارے میں انہیں سورہ اتروایا، تبت یدا، ہاتھ ٹوٹے. تو ٹھیک ہے میں ابھی دیکھے لیتی ہوں. تو علامہ مودودی نے واقعہ لکھا ہے کہ مسجد میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے اور خلیفہ اول بیٹھے ہوئے تھے. تو خلیفہ اول نے یہ کہا حضور سے کہ حضور آپ کو معلوم ہے کہ ام جمیلہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہے. تو ان کا ڈھونڈنے دو. ان کا حضور آپ کو نہیں پتا، بڑی خطرناک عورت ہے، سمجھا؟ ان کا ہوگی، کیا فرق پڑتا ہے. اب وہ لکھتے ہیں کہ بیچین کو بتانا چاہتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہہ رہے ہیں حضور آپ نہیں سمجھتے، بڑی خطرناک عورت ہے اور وہ آپ کو ڈھونڈ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں ہوگا، حضور کہتے ہیں ہوگا. رہتے وہاں تو ہر مرضی جو تھی وہ اللہ کی تو وہی کتابیں تھی، لہٰذا وہاں اطمینان تھا. بھائی ڈھونڈ رہی ہے، بڑے بڑے ڈھونڈتے رہے، کچھ نہیں کر سکے تو وہ عورت بیچاری وہ کیا کر پائے گی. تو ان کا ڈھونڈ رہی، ان کا ڈھونڈنے دو. وہ لکھتے ہیں کہ اسی اثنا میں یہ دیکھا کہ ام جمیلہ سامنے سے آ رہی تھی. اب تو جناب کاٹو خون نہیں. وہ کہا کہ حضور وہ آ رہی ہے. تو ان کا آنے دو، آئے گی تو کیا ہوگا. خیر وہ ہوتا رہتا، وہ آتی رہی، آتے آتے وہ قریب آ گئی. اور اسی اثنا میں جب تو یہ بات کر ہی رہے تھے کہ وہ آ گئی. تو تھوڑی دور پر تھی تو حضور نے ایک بات یہ فرمائی کہ اس کو آنے دو، میں اسے نہیں دکھوں گا. تو اب تو بڑی مشکل ہو گئی. ان کا حضور آپ نہیں دکھیں گے، اس کا یہ مقصد ہے؟ مقصد یہ کہ ہم دکھیں گے؟ بھائی جب آپ نہیں دکھیں گے تو ہم سے پوچھا جائے گا. یہ وہی واقعہ نے لکھا ہے علامہ مودودی نے کتاب میں. تو بھئی یہ بات ابھی ہو ہی رہی تھی کہ ہو گیا اس کے بارے میں کہ وہ آ گئی جناب. اب ظاہر ہے کہ اس نے پوچھا، وہ تو دکھا نہیں، انہوں نے کہا ہم دکھیں گے نہیں. اس نے پوچھا ان سے کہ محمد کہاں ہے. تو وہ لکھتے ہیں کبھی وہ ان کی طرف دیکھتے تھے اور کبھی اس کی طرف دیکھتے تھے. اس لیے اگر کہہ دیں کہ نہیں ہے، اس کو دکھ رہے ہوئے، اعتبار تو تھا نہیں. تو وہ کہے کہ تم بھی ملے ہوئے ہو ساتھ میں، اور فرمایا آپ نے. اور اگر کہہ دیں نہیں ہے اور نہیں دکھ رہا ہوئے تو وہ غصہ آ جائے کہ مذاق کرتے ہو ہم سے، یہاں کہاں بیٹھے ہوئے.
تو لہذا یہ ہے کہ وہ 2 منٹ کے لیے صحیح، 5 منٹ کے لیے صحیح، آدھے گھنٹے کے لیے صحیح رسول غائب رہے، یہ اسلامی حقیقت ہے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو آدھے گھنٹے غائب رکھ دے، کسی کو 1400 برس غائب رکھ دے، اس کی قدرت میں شک کرنے کی کیا بات ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھیا اس کی قدرت کیا صرف آدھے گھنٹے تک آپ لمٹ کرتے ہیں کہ بس آدھے گھنٹے کی قدرت اس کے پاس ہے، جو آدھے گھنٹے غائب کر سکتا ہے سامنے؟ اچھا دیکھیے، غائب یہ نہیں ہے، سامنے موجود ہیں لیکن دکھتے نہیں ہیں، یہ اسی کو کہتے ہیں غیبت۔ امام زمانہ موجود ہیں لیکن دکھتے نہیں، اور جس سے ملنا چاہتے ہیں مل لیتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں آپ کے سامنے، یہ جو روایت تھی جو میں نے دیکھی جو علامہ مودودی کی تھی، لیکن اس سے ایک بات یہ کھلی کہ مختلف توجیحات یہ پیش کی جاتی ہیں کہ غار میں رو کیوں رہے تھے، لیکن میری بات سمجھ میں یہاں سے آئی کہ ان کو تو معلوم تھا جب کوئی سخت وقت پڑتا ہے تو یہ تو دکھتے نہیں ہیں، سمجھے آپ؟ تو یہ تو دکھیں گے نہیں، پوچھا ہم سے جائے گا کہ کہاں ہے؟ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ لہذا یہ کہ یہ تو پتا تھا کہ تجربہ تھا پچھلا کہ صاحب یہ نہیں دکھیں گے، تو غیبت رہی چاہے وہ آدھے گھنٹے کی رہی ہو، اس میں بحث نہیں کرنا ہمیں، یا 15 منٹ کی رہی ہو، لیکن غائب رہے، خود حضور غائب رہے، اور غائب ایسے رہے کہ سامنے بیٹھے رہے لیکن نہیں دکھے ام جمیلہ کو، اس کے مطلب غائب رہے۔ تو غیبت تو بنیادی طریقہ ہمارا جو ہے عقیدہ ہے اس کے اوپر، اور اسی پر رکھا ہے۔ اللہ نے بھی شرط لگا دی کہ مومن وہی ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہو، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ہیں، اور اتفاق سے ہدایت بھی انہی کی ہوگی جو غیب پر ایمان رکھتے ہوں۔ تو اس میں بات کیا ہے؟ اب بات صرف یہ کہی جاتی ہے صاحب کہ کیا اتنی لمبی زندگی کسی انسان کی ہو سکتی؟ مسلمان یہ سوال کرتا ہے تو بڑا تعجب ہوتا ہے، غیر مسلم اگر یہ سوال کرے تو اس کو سمجھانا آسان ہے، لیکن مسلمان جس کی نظر تاریخ پر ہے، قرآن کے اوپر ہے، کتنی لمبی زندگیاں آپ دیکھیں گے اس کے اندر، کتنی لمبی زندگی ہے۔ 950 سال سے تبلیغ کی جناب نون ہے، ان کو چھوڑنا تو چلے گئے جو موجود ہیں کہ مسلمان عقیدہ نہیں رکھتا، جناب خضر کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھتا، جناب عیسیٰ کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھتا۔ اچھا ان کو چھوڑ دیں آپ، ملائکہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور کب سے زندہ ہیں؟ جب سے دنیا خلق ہوئی، کیا پتہ ہزاروں سال کب سے خلق ہوئی، اور زندہ ہیں، ملائکہ زندہ ہیں۔ اچھا آپ سب کو چھوڑ دیں، ایک وجود آپ کو ہم ایسا بتا دیتے ہیں کہ مسلمان انکار کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا اپنا فائدہ اس کے اندر ہے، حضرت شیطان۔ اس لیے کہ اگر وہ موجود نہیں تو بہکاتا کون ہے؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو اس کا انکار مسئلہ نہیں کرے گا مسلمان، اس لیے کہ وہ موجود ہے اور وہی بہکاتا ہے۔ جب اللہ سوال کرے گا کہ اے بندے، میرے بندے ایسا کیوں کیا، کہ کیا بتائیں پالنے والے سب کچھ چاہتے تھے لیکن یہ شیطان جو ہی پیچھے لگا ہوا تھا اس نے بہکا دیا، لہٰذا تو مغفرت کر دے، معاف کر دے۔ تو سارے گناہ اس کے سر رکھنا ہے، اس کو تو ماننا ہی ہے۔ تو بس ایک انصاف کا سوال مسلمانوں سے کرتے ہیں کہ بھیا خداوند عالم جو ہے ایک مردود ملعون کو زندہ رکھ سکتا ہے تو کیا اپنے ہادی کو ہدایت کو زندہ نہیں رکھ سکتا ہے کیا؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ وہ جس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اس نے، اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے، تو ہدایت کا انتظام چلتا رہے، نظام چلتا رہے، اپنے حاضی کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ تو عقل میں آنے والی بات ہے، تو بالکل زندہ رکھ سکتا ہے، کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے غیب پر ایمان بھی لیا ہے، سب کچھ ہو گیا، لیکن فائدہ کیا ان کی زندگی سے ہمیں؟ بھائی ٹھیک ہے موجود ہے، چلیے مان لیا موجود ہے، مومن ہو گئے، غیب پر ایمان لیا ہے، تو فائدہ کیا ہے؟ تو کون کہہ سکتا ہے کہ جب سورج جو ہے وہ بادلوں کے پیچھے چلا جاتا ہے فائدہ نہیں پہنچاتا؟ کوئی کہے گا؟ سورج کا کام کیا ختم ہو جاتا ہے جب بدلی چھا جاتی ہے، ابر کے پیچھے چلا جاتا ہے، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب سورج سے ہم کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ نہیں پہنچتا ہے،
بھیا یہ ہماری نگاہوں کی کوتاہی ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے یہ قوت برق جو ہے یہ پہلے موجود نہیں تھی دنیا میں, اب ہم نے ڈھونڈی ہے بجلی جا کے. تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ طاقت جو تھی, یہ برقی قوت جو تھی پہلے دنیا میں نہیں تھی؟ تو یہ کوتاہی ہماری نگاہوں کی تھی کہ ہم نہیں ڈھونڈ سکے, یا بجلی کی خطا تھی کہ وہ آئی نہیں ہمارے سامنے؟ کس کی خطا تھی؟ یہ خطا تو ہماری تھی کہ ہمیں وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ ہم ڈھونڈ سکتے اس طاقت کو. واللہ طاقت یہ موجود تھی اس دنیا میں, اور آج موجود نہیں تھی. مولا کائنات نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ اگر زندگی میرا ساتھ دے دے اور مجھے موقع مل جائے تو میں پانی سے دنیا کو روشن کر دوں. تو معلوم ہوا کہ بجلی کا کنسپشن اس وقت بھی تھا, لہذا یہ کہ ہم نہیں ڈھونڈ سکے. تو اگر نہیں ڈھونڈ سکے تو یہ ہماری کوتاہی ہے, یہ بجلی کی کوتاہی نہیں ہے کہ اس کو سزا دی جائے کہ تم ہمیں صلاحیت نہیں تھی, ہم نہیں ڈھونڈ سکے اس بجلی کو. اور امام زمانہ سے سب سے بہتر طریقہ جو ہے رابطے کا, ربط کا, وہ ہے دل. سب سے بہتر آلہ جو ہے وہ قلب. اب قلب جو ہے جتنا جتنا جو ہے وہ صاف ہوتا جائے گا, ان سے رابطہ اتنی کلیئر اور صاف ہوتا جائے گا. جتنا قلب جو ہے وہ گناہوں کی سیاہی سے جو ہے سیاہ ہوتا جائے گا, اتنا ہی ان سے کنیکشن جو ہے ویک ہوتا جائے گا. ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. لہذا رابطہ رہتا ہے, اور موقع نہیں میرے پاس کہ میں عرض کروں آپ کے سامنے, کیونکہ بھی آگے مجھے اور بھی پڑھنا ہے کچھ. ورنہ میں عرض کرتا کہ مثالیں دیتا آپ کو کن کن افراد سے امام زمانہ خود آ کے ملے ہیں, اور واقعات ان کے جو ہیں وہ تاریخ میں آپ دیکھیں برابر لکھے ہوئے ہیں. اور خود یہ طریقہ جو ہے عریضے کا, یہ بھی ایک ربط رکھنے کا طریقہ ہے. اس پر بھی ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھیا آپ جو خط لکھتے ہیں جواب بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک بات پوچھی جاتی ہے کہ آپ جو خط لکھ کے بھیجتے ہیں اپنے امام کو, کیا اس کا جواب بھی آتا ہے؟ تو آپ جواب سنیے آپ کہ جواب اس کا, میں نے کہا بے شک آتا ہے. تو کیسے آتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں, خط دو طریقے کے ہوتے ہیں. ایک بار خط آپ کو اس لیے لکھتے ہیں ہم کہ ہمیں $200 کی ضرورت ہے, بھیج دیجئے, آپ بھیج دیتے ہیں. ایک بار خط لکھتے ہیں آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے کہ آپ خیر ہیں, بال بچے اچھے ہیں, آپ ٹھیک ہیں, اطمینان سے ہیں, خیریت سے ہیں. تو $200 نہیں آتے, پھر اس کے جواب میں خط آتا ہے کہ ہم خیریت سے ہیں, اطمینان سے یہاں کے اوپر ہیں. بس امام زمانہ کی ہم خیریت نہیں معلوم کرتے, اس لیے کائنات کا وجود یہ بتاتا ہے کہ وہ خیریت سے ہیں. یہ ستارے, نظام شمسی, یہ آسمان, یہ سورج, یہ چاند, یہ سب اس بات کی گواہی ہیں کہ وہ خیریت سے ہیں. ہم تو اپنی مرادیں ان سے مانگتے ہیں $200 بھیج دیجئے, جب مرادیں مل جاتی ہیں سمجھتے ہیں ہمارا جواب آ گیا. ایک صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. ایک اس سے بہتر صلوات بھیجے. تو بھیا خط دو طرح کے ہوتے ہیں, ہم کی خیریت نہیں معلوم کرتے, ان کے صدقے میں تو ہم پل رہے ہیں. ہماری خیریت خود بتاتی ہے کہ وہ خیریت سے ہیں. لہذا ہم جو ہے وہ مرادیں مانگتے ہیں کہ اللہ سے ہماری سفارش کر دیجئے اس دعا کی. اگر حق میں بہتر ہوتی ہے تو دعا وہ مراد پوری ہو جاتی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا جواب آ گیا. اور نہیں پوری ہوتی جب بھی ہم سمجھتے ہیں جواب آ گیا, اس لیے کہ حق میں بہتر نہیں ہوگی ہمارے, تو جواب آتا ہے, ضرور آتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اسی ساری چیزوں کے لیے کہ اعتراضات کیے جائیں گے کہ بھائی سنتے چلے آنے امام کو ظہور ہوگا, ہوتا نہیں کبھی آج تک. چاہنے والوں کے لیے کچھ علامتیں رکھ دی گئی ہیں کہ مومن کا دل جو ہے وہ بجھے نہ, کیونکہ غیر مومن جو ہیں, فاسق و فاجر جو ہیں, وہ شک کریں گے, وہ اعتراض کریں گے, بھیا سنتے چلے آنے 1400 سال سے ظہور ہوگا, 1200 سال سے, 1000 سال سے, آج تک ہوا نہیں ظہور کبھی. تو اس لیے کچھ علامتیں رکھ دی گئی ہیں کہ اگر تم یہ دیکھنا کہ یہ علامتیں سچی آ رہی ہیں تو آنے والی علامتوں پر تم اعتبار کر لینا. تو اگر علامتوں کو آپ ڈیوائیڈ کریں تو 3 طرح کی ہو جائیں گی, ایک وہ جو گزر چکی ہیں, ایک وہ جو سب موجود ہیں, ایک جو آنے والی ہیں. تو مختصر اگر آپ سامنے عرض کریں تو جو گزر چکی ہیں, جو چل بھی رہی ہیں ابھی, اس میں مثلا تمام چیزوں میں ایک علامت یہ لکھی ہوئی ہے کہ مرد و عورت میں تشبیہ اتنی بڑھ جائے گی آپ پہچان نہیں سکیں گے. الحمدللہ وہ چل بھی رہی ہے, سامنے موجود بھی ہے,
مجھ جیسا انسان جو ہے وہ دھوکہ کھا چکا ہے. ایک بار لائن میں ایک بار کہا کہ ایکسکیوز می بردر، اور آگے پہنچے تو سسٹر تھی. لہذا یہ کہ بعد میں شرمندگی بھی ہوئی، اور کوئی دیکھ لیتا تو پتہ نہیں کیا سمجھتا مولانا کیا کر رہے ہیں. لیکن واقعا بتا رہے ہیں کہ پیچھے تو میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ بھائی ہے کہ بہن ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ علامت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سامنے گزر چکی اور ہو رہی ہے سامنے. ایک علامت اور ہے وہ بھی گزر چکی کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنی اولاد کو دور کرتے ہوئے خوش ہوں گے اپنے سے. یاد ایک زمانے جو خلیج کی نوکریاں چلی تھیں گلف کنٹریز کی، کہتے میرا بیٹا دبئی جا رہا ہے، بڑی خوشی سے باپ کہتا تھا. میرا بیٹا کویت جا رہا ہے، میرا بیٹا فلاں جگہ جا رہا ہے، فارن کنٹری. تو وہ بھی علامت ہم نے دیکھی کہ سلسلہ چل رہا، تو آج بھی چل رہا ہے. ایک علامت اور ہے جو الحمدللہ آج چل رہی ہے، پہلے تو اتنی نہیں تھی اب بڑھ گئی ہے. وہ لکھا ہوا ہے کہ عورتیں جو مردوں پر غالب آ جائیں گی. اب آپ دیکھ لیجیے کیسا نماز میں مجمع کم ہوتا ہے صبح کی، سمجھے آپ. اب معلوم ہے کہ داڑیاں رکھنے میں کیوں زحمت ہوتی ہے لوگوں کو، اس لیے کہ وہاں کے اوپر فورس ہوتا ہے، اور اگر شادی نہیں ہوئی تو خطرہ ہوتا ہے کہ ہوگی نہیں، اگر ہو گئی ہے تو یہ ہے کہ چھوٹ نہ جائے، سمجھے آپ. تو اس لیے ڈرتے ہیں. تو کیا ہے علامت میں کہ صاحب ایک زمانہ وہ آئے گا، یہ آخری زمانہ امام کا ظہور قریب ہوگا کہ عورتیں مردوں پر غالب آ جائیں گی. اور میں نے تو ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ مصیبت تو خود مردوں نے مول لے لی اپنے لیے. اس لیے لڑکے جو آج کل ہمارا یوتھ جو ہے وہ معاف کرے گا ہمیں، لیکن شادی جو کرتا ہے وہ لڑکی سے نہیں کرتا، وہ دیکھتا ہے کہ لڑکی ساتھ میں لا کیا رہی ہے. اور فرمایا آپ نے کہ ساتھ میں کیا لائے گی. شادی اصل میں اس سے ہوتی ہے. تو بھیا لڑکی بھی جب دیکھتی ہے گھر میں آپ کے آ کے کہ ٹی وی تو میرے باپ نے دیا تھا، یہ قالین تو مجھے جہیز میں دیا گیا ہے، یہ سب کچھ تو یہ ہے، ان کے یہاں تو جھاڑو پھری تھی، تو آخر یہ ہماری حکومت میں رہیں گے، ہم ان کی حکومت میں رہیں گے. سب کچھ تو ہم لے کے آئے ہیں، تو حکم جو ہے وہ یہ ہمارا مانے یا ہم ان کا مانے. تو وہاں وہ دیکھتی سب کچھ ان کے پاس تو زور قوت ہے ہی نہیں، ان کے پاس تو بازو میں قوت ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ سامان ہی نہیں لائے، سب کچھ تو ہمارے گھر سے ہمارے باپ نے دیا. تو ظاہر ہے پھر ہماری حکومت ان پر چلے گی، ہمارا حکم انہیں ماننا پڑے گا. تو بھیا بازو میں قوت پیدا کیجئے تو وہ غلبہ جو ہے ختم ہو جائے گا اپنے آپ. جب آپ ساری چیزیں مہیا کر دیں گے تو حکومت نہیں رہے گی آپ کے اوپر، اور جب آپ اسی سے لیں گے ساری چیزیں تو بھیا تو حکومت تو چلے گی آپ کے اوپر کہ سب کچھ ہم لے کے آئے، لہٰذا اب تم ہمارا حکم مانو کہ ہم تمہارا حکم مانیں گے. لہٰذا ابھی کچھ دن پہلے ایک بہن نے فون کیا تھا کہ مولانا ذرا روشن کریں کہ فرائض کیا کیا ہیں مردوں اور عورتوں کے. اور ہم نے کہا یہ تو بڑا ٹاپک ہے، اس کے لیے تو ایک اشرا چاہیے. اس لیے کہ ذرا ادھر چلے جائیے تو عورتیں بگڑ جائیں گی، تھوڑا ادھر چلائیے تو مرد بگڑ جائیں گے. لہٰذا یہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اپنے اپنے فرض، اپنی اپنے عورتوں کے اور مردوں کے اپنے اپنے فرض ہیں. تو انہوں نے پوچھا یہ کھانا پکانا جو ہے، یہ ضرور پوچھتی ہیں ہماری بہنیں کہ کھانا پکانا بتائیے کہ یہ عورت پر واجب ہے کہ نہیں. رائٹ تو اس کا یہ ہے کہ وہ کھانا مہیا کرے لا کے بیوی کے لیے، اور اس سے زیادہ آپ سنیں گے رائٹ تو اس کا یہ ہے کہ بچوں کو بہلائے اور دودھ پلانے کا انتظام کروائے. لہذا یہ اس سے آگے آپ نہ بڑھیں. ایک صلوات دے محمد والے. لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ آپس میں میل و محبت پر چلتے ہیں. لہذا میں نے شاید پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ عورت کا مرد سے سوال کرنا اس کی کمزوری کی دلیل ہے کہ وہ کمزور ہے، اور مرد کا یہ موقع دینا عورت کو کہ اس سے سوال کرنا پڑے، یہ اس کا ضعف دکھاتا ہے، یہ اس کی کمزوری دکھاتی ہے. لہذا دونوں رشتے اس طرح کے ہیں کہ نہ ایسا موقع دو کہ اس کو سوال کرنا پڑے، اور نہ وہ اگر عورت جو ہے نہ اس طرح سے شرمندہ کرے شوہر کو کہ ایسا سوال کر بیٹھے کہ پورا نہ کر سکے. ایک صلوات دیجئے محمد والے. تو یہ بھی علامت دیکھی ہم نے کہ یہ بھی چل رہی. کچھ علامتیں ایسی ہیں مثلا ایکلپسز جو ہیں وہ بدل جائیں گے. مثلا چاند گرہن جو ہے وہ 20 مہینے میں پڑتا ہے، سورج گرہن شروع مہینے میں یہ بلٹ جائے گا.
امام کا جب ظہور قریب ہوگا تو یہ ایک سائن ہے جو ابھی علامت ہم نے نہیں دیکھی. یا مثلاً اور علامتیں ہیں جس کے اندر مسلسل کئی روز تک بارش ہوگی جو رکے گی نہیں. اس طرح سے اور ہے کہ ابو سفیانی عثمان ابن عنبسہ اس کا نام ہوگا, وہ ابو سفیان کی اولاد سے ہوگا, وہ خروج کرے گا, سادات کا قتل کرے گا. جس کو بھی پالے گا کہ سید ہے, نام دیکھے گا اس کے کیا ہیں, محبان اہل بیت ہے, اس کو قتل کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ سید حسنی جو خراسان سے روایت ہے کہ وہ خروج کریں گے اور وہ اس کو قتل کریں گے. اس طرح کی اور بہت سی علامتیں ہیں جو رکھی گئی ہیں. آپ کو بہت ہیں, اس کے لیے بڑا وقت چاہیے کہ بیان کی جائیں. مقصد یہ کہ یہ اطمینان کے لیے رکھی گئی, مومن کے دل کو گھبرائے نہ, کیونکہ اس دنیا میں پوچھا جائے گا بھیا کہاں ہیں تمہارے امام. بہت کہتے تھے آئیں گے, کب آئیں گے, جواب دو کہاں ہیں. اور ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ بھیا اس زمانے میں جو آئیں گے وہ آپ کہتے ہیں تلوار لے کے آئیں گے, تو کریں گے کیا تلوار سے. یہاں زمانہ تو اتنے آگے بڑھ چکا ہے, بٹن یہاں دبائیے مسل جو ہے گرتی ہے جناب 10,000 کلومیٹر میل کے اوپر جا کے. تو اس زمانے میں تلوار کیا ہوگی, لا کے تلوار کیا ہوگی, تلوار سے کیا کر پائیں گے. تو جلدی جلدی اس کو بھی صاف کر دیں آپ کے سامنے کہ بھائی تلوار جو ہے اس سے کیا کریں گے. تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے دو چیزیں پیش کرتا ہوں, ایک تو حدیث پیش کرتا ہوں اور ایک بہت بڑے مفکر کا قول جو ہے. آپ جانتے ہیں آئنسٹائن بہت بڑا گزرا ہے, اس سے ایک بات یہ پوچھی گئی کہ یہ بتاؤ کہ جو تیسرا ورلڈ وار ہوگا, جنگ عظیم, اس کے اندر کون سے ویپنس و اسلحے استعمال ہوں گے. تو اس نے بہت سوچ کے جواب یہ دیا کہ میں تیسرے کے بارے میں تو نہیں بتا سکتا, لیکن چوتھے کے بارے میں بتا دوں گا کہ اس زمانے میں لوگ جو ہیں سب سے لیٹسٹ ویپنس جو ہوں گے پتھر کھینچ کھینچ کے ماریں گے ایک دوسرے کو. اور یہ ہے بھی, روایات کچھ ایسی روایات بھی ہیں, امام کا ظہور ہوگا تو دنیا کی اکثر آبادی جو ہے ختم ہونے لگے گی. لہذا یہ کہ جو بچیں گے اس وقت وہ مختصر سے لوگ بچیں گے اور اسلحے سب جو ہیں برباد ہو جائیں گے. لہذا اس نے اپنے فکر کے لحاظ سے بتایا کہ چوتھی جو جنگ ہوگی, اب اس کے ذہن میں کیا تھی چوتھی جنگ, وہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا, بہرحال اس نے ہو سکتا ہے کہ حالات کو پڑھا ہو, لہٰذا اس نے جواب دیا, اس کا ہسٹری موجود ہے جواب اس کا. اس نے کہا کہ چوتھی جو ہوگی اس میں لوگ پتھر ایک دوسرے کو کھینچ کے ماریں گے. تو ہم نے کہا بھیا پتھر کے مقابلے میں تلوار تو سب سے لیٹسٹ ویپن ہوگا, اس لیے پتھر کے مقابلے میں تلوار جو ہے ظاہر وہ ہوگا. دوسری چیز ہے کہ حدیث آپ کے سامنے میں عرض کر دوں, خود حدیث ہے معصوم سے, کہ آخری زمانہ وہ ہوگا کہ جب ہمارا مہدی جو ہے ظہور کرے گا. صلوات بھیجیں محمد. اس وقت یہ ایکسپلوزیوز جو ہیں بارود اپنا اثر چھوڑ دے گی, اس کا اثر ختم ہو جائے گا. مثل چلے گی تو, لیکن بس ایک لوہے کا ٹکڑا بن کے گر جائے گی, کچھ اثر نہیں کرے گی وہ, اور اس کا اثر جو ہے مٹی کی طرح ہو جائے گا, کوئی اثر نہیں کرے گا. تو میں نے کہا بھیا اگر مٹی کی طرح ہو جائے گا تو دنیا والی یہ جان لیں کہ آنے والا جو ہے وہ بھی ابو تراب کا بیٹا ہے. تو مٹی جو ہے ابو تراب کے بیٹے کے کہنے پہ چلے گی اور کسی کے کہنے پہ نہیں چلے گی. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. لہٰذا اکثر یہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں باتیں رہتی ہیں, تو میں نے دو چار اعتراضات جو ہیں جو ہوتے ہیں اکثر, کہ امام آئیں گے تو کیا کریں گے, تلوار لیں گے تو کیا کریں گے, اٹامک انرجی کا زمانہ ہے یہ, اس کے اندر کیا ہوگا, اس طرح کی باتیں اور بہت سی باتیں بس کہ انشاءاللہ کہ موقع ملا تو آپ کے سامنے عرض کریں گے. لیکن یہ ساری باتیں اس لیے رکھی گئی ہیں کہ مومن کے دل کی تقویت ہو. اور ساتھ ساتھ ایک بات اور عرض کرتا چلوں آخر میں, کہ جہاں امام کے بہت سے القاب ہیں اور بہت سے ناموں سے آپ پکارتے ہیں ان کو, ان کا ایک لقب جو ہے وہ منتقم آل محمد بھی ہے, کہ آل محمد کی یہ بھی ان کا ایک القاب میں سے ایک, یہ بھی ایک لقب ہے ان کا. جو ان کے کاموں میں ایک کام یہ بھی ہے کہ جب وہ آئیں گے, تشریف لائیں گے, تو وہ اس ناحق خون کا, اس بے گناہ لوگوں کے خون کا جن کا خون بہایا گیا صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے پہ تھے, صرف اس لیے کہ وہ ظالم کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے, صرف اس لیے کہ وہ نیکی اور ہدایت دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے, ان کا خون بہایا گیا. وہ جو آخری ہادی آئے گا تو اس کا وہ انتقام لے گا. اور بس آپ جان لیں کہ جب وہ انتقام لے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا ہادی ہوگا, اور اللہ سب سے بڑا انتقام لینے والا ہے. تو بے شک ظاہر ہے کہ انتقام جو ہوگا, بحضور میں پڑھ چکا آپ کے سامنے. آج 11 محرم ہے, اور کل ہی کا وہ دن تھا
کہ جب حسین کے گلے پہ چھری پھیری گئی اور رسول کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا. اور کس نے کیا؟ وہ لوگ جو اپنے کو مسلمان کہتے تھے، وہ جو رسول کا کلمہ پڑھتے تھے، وہ جو اللہ کو ایک کہتے تھے، انہوں نے رسول کے نواسے کو، اس رسول کے نواسے کو جس کے لیے رسول یہ کہتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں حسین نہ ہو، یہاں پہ اس رسول کے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا. اور صرف یہی نہیں کیا بلکہ اس کی آل کو خیمے میں آگ لگا دی. اور آج صبح کا وہ دن تھا. اب یہ رات جو ہے یہ کیسے کٹی زینب کے اوپر، اور شام غریبہ کی رات، اور بچوں کے اوپر، بس آپ پوچھیں نا بچے کس طرح سے تڑپ رہے تھے پیاس کے عالم میں، اور زینب کیسے برداشت کر رہی تھی. لیکن آپ سنیں گے زینب نے رات، پوری رات جو تھی، میری بہنیں سنیں، زینب نے پوری رات جو عبادت میں گزاری. زینب نے پوری رات نمازیں پڑھتے ہوئے گزاری. زینب نے پوری رات جو ہے نماز شب میں گزاری. زینب کی نماز شب اس رات بھی قضا نہیں ہوئی. ساری رات عبادت میں گزرتی رہی اور نماز شب پڑھی اور ساری رات عبادت میں گزرتی رہی اور بچوں کا خیال بھی کیا، بچوں کی رکھوالی بھی کی. اور کس قسم و پرسی میں یہ ساری رات گزری. اور صبح کا دن آج آیا جب 11 محرم کا، تو یزیدی پھر آئے، فوج والے پھر آئے. کیوں؟ تعزیت کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، کچھ صبر کے کلمات کہنے کے لیے نہیں. ہاتھ میں رسیاں لے کے آئے، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں لے کے آئے. اور اس کے بعد جب زینب نے دیکھا کہ ان کی ارادوں کو سمجھ لیا کہ ہمارے قریب نہ آنا، لیکن کیا مجال نہ زینب کہ ہم نے ہاتھ لگائے، تمہارا جو منشا ہے ہم پورا کیے دیتے ہیں، تم رسیاں ہمیں دے دو، ہم سب رسن بستہ ہوئے جاتے ہیں. لہذا یہ ساری بیویاں جو تھیں ایک رسن میں 12 گلے، سب بیویوں کو رسن بستہ کر دیا گیا. اور زین العابدین کہ جو اپنی طاقت سے اٹھ بھی نہ سکتا تھا، بیماری کا یہ عالم تھا، غشی کے عالم پڑا ہوا تھا، اس کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی گئیں کہ اس کے لنگر سے زین العابدین سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اب اس کے بعد جب یہ قافلہ چلنے لگا تو بیویوں کو زینب نے یہ کہا کہ آؤ ہم تمہیں سوار کرتے ہیں. اور جب سب کو سوار کر دیا تو زینب نے ایک بار دہنے دیکھا، ایک بار بائیں دیکھا، ایک بار پکارا عباس کہاں گئے؟ ارے ابھی چند روز کا ہی تو واسطہ ہے، جب کربلا میں اترے تھے کیسی شان سے اترے تھے، عباس تھے، قاسم تھے، علی اکبر تھے. زینب نے تصور کیا ہوگا کہ کچھ چند روز کی بات ہے کہ خیمے یہاں پر قاسم کا خیمہ تھا، یہاں علی اکبر کا خیمہ تھا، یہاں عباس کا خیمہ تھا، یہاں حسین کا خیمہ تھا. آج کوئی خیمہ نہیں دکھتا، سب جل گئے. اور زینب روایت کی بتاتی زینب گئی نشیب میں، حسین پہ جا کے گرا دیا، اے میرے غیرت دار بھیا کے بہن کو سوار نہیں کرو گے، اے میرے غیرت دار بھائی زینب رخصت ہو رہی ہے. اس کٹے ہوئے سر سے، اس لاش مبارک سے آواز آئی، اے بہن زینب صبر کرو، یہ امتحان کی منزل ہے، اور یہ مت سمجھنا حسین تم کو اکیلا چھوڑ گیا ہے، حسین تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا. اے زینب تمہارے ساتھ حسین رہے گا. بس یہ قافلہ تیار ہوا، چلنے لگا. ان لائنوں نے کیا کیا کہ اس قافلے کو ادھر سے لے کے گئے جدھر لاشیں پڑی ہوئی تھیں، تاکہ ہر بیوی اپنے اپنے لاشیں کو دیکھے اور اس کو اور اذیت پہنچے. اور قافلہ جب چلنے لگا، چلنے کے بعد قافلہ بڑھ رہا تھا کہ اس کے بعد روایت نے یہ لکھا تھا جس پر حسین کا سر تھا وہ کس طریقے سے آگے بڑھتا نہیں تھا. تو خولی نے کہا، کسی نے آواز دی کہ دیکھو یہ ایسے آگے نہیں بڑھے گا، زین العابدین کے پاس اس کو اذیت پہنچاؤ، تعزیانے مارو، اس کے بعد یہ سر آگے بڑھے گا. جب زین العابدین کے پاس آیا ہے خولی، کہا ہے زین العابدین تمہارے بابا کا سر کیوں نہیں بڑھتا؟ اگر یہ نہیں بڑھے گا تو تعزیانہ ہے. یہ سامنے زین العابدین آئے بابا کے سر کے پاس، کہا ہے بابا اب اس پیٹ میں طاقت نہیں رہی تعزیانے سہنے کی، اب یہ پیٹ اتنی زخمی ہو گئی ہے، آخر آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ حسین کے سر مبارک سے آواز آئی، اے بھیا یہ سر آگے کیسے بڑھے؟ میری سکینہ جو ہے اونٹ سے گر گئی ہے.
زینب گئی اور جا کے دیکھا کہ سکینہ کہاں ہے، پکارا سکینہ سکینہ، کہیں سے آواز نہیں آئی، دور ایک سایہ دیکھا، جب قریب گئی تو کیا دیکھا کہ ایک بی بی سکینہ کا سر رکھا اپنے زانوں کے اوپر، اس کے آنسو پہنچ رہی ہیں، زینب رونے لگی، زینب نے کہا بی بی آخر آپ کون ہیں، یہاں جب سے آئے ہیں سوائے اللہ تو خالی کے کوئی نہیں ملا ہم سے، یہ آپ کا لطف و کرم، یہ آپ کا رحم، آخر آپ کون ہیں؟ ایک بار نقاب پلٹی ان بی بی نے اور کہا زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہو، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں، ارے مجھ پر ذمہ داری نہیں سکینہ یہ تو کس پر ہوگی، اے زینب میں تمہارے ساتھ ساتھ کوفہ و شام چلوں گی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ہمارے اس مختصر سے ہدیے کو قبول فرما، ہم لوگوں میں عمل صالح کی قوت عطا فرما، ہم لوگوں کا شمار امام زمانہ کے انواع و انصار میں سے کر، ہم لوگوں کے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، علماء کا سایہ ہم لوگوں کو سر پر برقرار رکھ، امام خمینی کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو عالی فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پکارا زینب اے زینب تڑپ کر یاسو حسرت نے پکارا زینب اے زینب تڑپ کر یاسو حسرت نے پکارا زینب اے زینب تیرا ماں جایا مرنے کو سدھارا زینب اے زینب تڑپ کر یاسو حسرت نے پکارا زینب اے زینب تڑپ کر یاسو حسرت نے پکارا زینب اے زینب علی اکبر نے بائیں ڈال دی گھوڑے کی گردن میں، علی اکبر نے باہیں ڈال دی گھوڑے کی گردن میں، شقی نے زور سے نیزا جو مارا زینب اے زینب شقی نے زور سے نیزا جو مارا زینب اے زینب تڑپ کر یاسو حسرت نے پکارا زینب اے زینب تڑپ کر یاسو نے پکارا زینب اے زینب شفیع اکبر نے چکی لے کے دم علی اکبر نے ہچکی لے کے دم توڑا تو شہ بولے، علی اکبر نے ہچکی لے کے دم توڑا تو شہ بولے، بصارت لے گیا آنکھوں کا تارا زینب اے زینب بصارت لے گیا آنکھوں کا تارا زینب اے زینب تڑپ کر یاسو حسرت نے پکارا زینب اے زینب تڑپ کر یاسو حسرت سے پکارا زینب۔ ابھی ہے شیر صاحب بھائی، وفائے حضرت عباس یہ بولے نہ گھبراؤ، وفائے حضرت عباس یہ بولے نہ گھبراؤ، ابھی ہے شیر سا بھائی تمہارا زینب اے زیسا بھائی تمہارا زینب اے زینب تڑپ کر یاسو حسرت نے پکارا زینب اے زینب، رضا جو پائی ہے عباس نے لڑنے کی مولا سے، رضا جو پائی ہے عباس نے لڑنے کی مولا سے، تڑپ کر رہ گیا دریا کا دارا زینب اے زینب تڑپ کر رہ گیا دریا کا دارا زینب اے زینب تڑپ کر
سو حسرت نے پکارا زینب زینب تڑپ کر یا سو حسرت نے پکارا حسین یا 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 حسین